प्रोग्राम आवाज जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और मुझे मुआफी मिल सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारी माँ जिंदा है? तो उसने अर्ज किया कि माँ तो नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या तुम्हारी कोई खाला है? तो उसने अर्ज किया कि हाँ, खाला मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसकी खिदमत और उसके साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी बरकत से तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा और तुम्हें मुआफ कर देगा। आजकल खालाओं के साथ, चचाओं के साथ इंसान का मिजाज नहीं मिलता। नफरतें फैली हुई हैं, अदावतें फैली हुई, बुग़्ज़ फैला हुआ है। इंसान गैर महरमों और अजनबियों के साथ तो हंस हंस कर बातें करता है, मगर जिनके साथ सिला रहमी का हुक्म है उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यमन से एक आदमी तुम्हारे पास आएगा जिसका नाम अवैस बिन आमिर करनी होगा। यह शख्स माँ का खिदमत गुजार है। इस खिदमत गुजारी की वजह से यह यमन में रुका हुआ है। इसका अल्लाह के यहाँ मुकर्रब होने का यह हाल है कि अगर अल्लाह पर कसम भी खा ले तो अल्लाह इसकी कसम को पूरा कर देगा। जब भी वो तुम्हारे पास आए तो उससे अपने हक में दुआ और इस्तग़फ़ार कराना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह मदीना में तशरीफ लाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे दुआ करवाई। उनका ताबईन में सबसे बड़ा मकाम है। माँ की खिदमत की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए ना आ सके। एक रिवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपनी माँ के हालात बताए और मदीना आने की इजाजत मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया और माँ की खिदमत करने का हुक्म दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आए और उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी वालिदा का। उसने फिर पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इसके बाद किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी वालिदा का। फिर उन्होंने ये पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इसके बाद किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम्हारी वालिदा का। इस पर उन्होंने एक बार फिर पूछा कि इसके बाद फिर किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे वालिद का। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के हक को 3 दफा जिक्र फरमाया। वालिदैन अगर ज्यादती करें तो हमें क्या करना चाहिए? हम इस बात को सोचें कि हमारी तरफ से कोई कोताही ना हो। एक दफा एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ ज्यादती करें तो मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज्यादती करें तब भी सिला रहमी का हुक्म देता हूं। उन्होंने फिर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, फिर ज्यादती करें तो मैं क्या करूं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर भी सिला रहमी का हुक्म देता हूं। फिर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर वो फिर भी ज्यादती करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर भी सिला रहमी का हुक्म देता हूं। आप जुबान से नाजेबा कलमा मत निकालिएगा, तिरछी निगाह से माँ को मत देखिएगा, तिरछी निगाह से बाप को मत देखिएगा और गलत अल्फाज से बाप को मत पुकारिएगा, अच्छे नाम से पुकारिएगा। ये बात मुशाहिदे में आई है कि कुछ घरानों में औलाद जब जवान होती तो माँ बाप की इज्जत की रियायत नहीं करती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी उम्र में बरकत हो और उसके रिज्क में वसअत हो, उसे चाहिए कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी इरशाद है कि अपने वालिदैन के साथ नेकी करो
تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ نیکی کریں گی، اور تم پاک دامنی اختیار کرو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ 3 آدمی ایک سفر میں تھے، اچانک بارش ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اسی دوران میں اوپر سے ایک چٹان لڑک کر آئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ چنانچہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے خالص عمل کا وسیلہ لے کر دعا کی۔ ایک نے کہا، اے اللہ، مجھے ایک عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی تھی، میں گناہ کے ارادے سے اس کے قریب گیا، لیکن تیرے خوف کی وجہ سے گناہ سے رک گیا۔ اے اللہ، میرے اس عمل کو قبول کر لے اور اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو دیکھا کہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو کام پر لگایا، جب شام کو اسے مزدوری دی تو وہ مزدوری تھوڑی سمجھ کر ناراض ہو کر چلا گیا اور اس نے اجرت نہیں لی۔ میں نے اس کی اجرت کو تجارت میں لگایا، میرے پاس ہر قسم کا مال جمع ہو گیا۔ ایک عرصے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اجرت کا مطالبہ کیا۔ میں نے وہ سارا مال جو اس کی اجرت سے کمایا تھا اس کو دے دیا۔ یا اللہ، یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، ہمیں اس کے بدلے اس مصیبت سے نجات دے۔ تو پتھر اور سرک گیا، لیکن ابھی نکلنے کے لیے راستہ نہیں تھا۔ تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بکریاں چراتا ہوا جنگل میں دور نکل گیا تھا، اور شام کو جب گھر آیا تو دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور پیالہ بھر کر میں والدین کے سرانے سے انتظار میں کھڑا رہا کہ جب بھی ان کی آنکھ کھلے تو میں دودھ کا پیالہ ان کے سامنے پیش کر دوں، جبکہ میرے چھوٹے بچے سارے دن کے بھوکے پیاسے میرے قدموں میں تھے، لیکن اس ڈر سے کہ میرے والدین ابھی تک دودھ نہیں پی چکے تو میں اپنے بچوں کو کیسے پلاؤں، اور دودھ لے کر صبح تک والدین کے سرانے کھڑا رہا، اور بالآخر والدین کو پلانے کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو یہ پتھر ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ چنانچہ وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں صحیح سالم باہر نکل آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے دنیاوی مصائب اور مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 دعائیں مقبول ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 1، والد کی دعا اولاد کے لیے، نمبر 2، مسافر کی دعا، اور نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ جب والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے تو والد کو اولاد کے حق میں بھرپور دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیرے ساتھ یہ کون ہیں؟ تو عرض کیا کہ یہ میرے والد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے اکرام اور احترام کا خیال رکھو، ہرگز ان سے آگے مت چلنا اور ان سے پہلے مت بیٹھنا اور ان کا نام لے کر مت بلانا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے والدین زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا اور میں نے نماز عشاء شروع کر دی ہوتی اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی ہوتی، پھر میری ماں مجھے بلاتی، اے محمد، تو میں کہتا لبیک۔ عام حالات میں جب بھی ماں باپ ہمیں بلائیں تو ان کے پکارنے پر ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے، اور جو کام بھی وہ بتائیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم نماز میں مشغول ہوں اور اس وقت والدین میں سے کوئی آواز دے تو اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے۔ ماں باپ کسی مصیبت کی وجہ سے پکاریں، مثلا واش روم وغیرہ کی ضرورت سے، یا کسی اور وجہ سے آتے جاتے پاؤں پھسل جائے اور دونوں میں سے کوئی گر جائے یا گر جانے کا قوی اندیشہ ہے اور کوئی دوسرا اٹھانے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے، تو ان کو اٹھانے اور سنبھالنے کے لیے فرض نماز کا توڑ دینا واجب ہے۔ اگر انہوں نے کسی ایسی ضرورت کے لیے نہیں پکارا جس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، بلکہ یوں ہی پکار لیا، تو فرض نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ اگر کسی نے سنت یا نفل نماز شروع کر رکھی ہے اور ماں باپ نے آواز دی لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ فلاں لڑکا یا لڑکی نماز میں ہے، تو اس صورت میں نماز توڑ کر جواب دینا واجب ہے، خواہ کسی ضرورت سے پکاریں
قابلہ ضرورت یوں ہی پکار لیں۔ اس صورت میں اگر نماز نہ توڑی اور ان کو جواب نہ دیا تو گناہ کار ہوگا۔ البتہ اگر انہیں معلوم ہے کہ بیٹا یا بیٹی نماز میں ہے اور یوں ہی بلا ضرورت پکارا ہے تو نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے۔ انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد نے میرا مال لے لیا ہے، میرے مال پر قابض ہو گئے ہیں، جو کماتا ہوں وہ لے لیتے ہیں، خرچ کر لیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ان کو بلاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جب بلائے گئے اور ان کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو انہوں نے دل ہی دل میں کچھ اشعار سوچے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی وہ پہنچے نہیں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے۔ دیکھیے، جہاں باپ کا دل دکھا، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو سلام کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ جو والد ہیں فلاں آدمی کے، ان سے سن لیجئے کہ ان کا قضیہ کیا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، کیا نظریہ رکھتے ہیں، ان سے سن لیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، آپ کے دل میں اپنے بیٹے کے بارے میں کیا بات ہے، وہ ذرا سنائیے۔ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ابھی تک میں ان کلمات کو زبان پر نہیں لایا، دل ہی دل میں سوچا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی اور کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے وہ کلمات سنوں جو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کہے ہیں۔ تو انہوں نے وہ اشعار کہے، انتہائی دردناک اشعار ہیں، جن میں ایک والد اپنی اولاد کی جانب سے پہنچنے والا دکھ سنا رہا ہے۔ یہ اشعار عربی زبان میں ہیں، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے میرے بچے، میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی کا تھا۔ جب بھی کسی رات میں تو بیمار ہوتا تو میں تیری بیماری کی وجہ سے بیدار ہو کر بے چینی میں رات گزارتا تھا، گویا تو نہیں بلکہ میں بیمار تھا، حالانکہ وہ بیماری تجھے لاحق ہوئی تھی، اور میری آنکھ اشکبار رہتی، مجھے تیری ہلاکت کا اندیشہ رہتا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ سو جب تو بالغ ہوا اور اس حد تک پہنچ گیا جہاں تک پہنچنے کی میں تیرے بارے میں امید کرتا تھا، تو اب میرا بدلہ تو ترش روی سے اور سختی کے ساتھ دے رہا ہے، گویا کہ تو ہی مجھ پر فضل اور احسان کرتا رہا۔ کاش کہ اگر تو میرے باپ ہونے کے حق کا خیال نہیں کر سکا تو کم از کم ایسا سلوک کرتا جیسا کہ ایک پڑوسی قریبی پڑوسی کے ساتھ کرتا۔ تو مجھے ناقص العقل ہونے کے طعنے دیتا ہے، حالانکہ یہ کم عقلی تیری رائے میں ہے، اگر تو سمجھتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے یہ کلمات جا کر بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو سخت ڈانٹا اور فرمایا، اٹھ جاؤ، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے والد کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کیا کرتے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی نسل بھی تباہ ہو جائے گی۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت